जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ। एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं, शायर हैं, लेकिन जो उन्होंने जो प्रोफेशन अपनाया वो इंजीनियर था। तो ये जो एक इम्तजाज है, ये इतने मुख्तलिफ पहलुओं को साथ रख के उन्होंने चला और इस सफ़र को बाखूबी निभाया और हमारे सामने आज वो मौजूद हैं। तो इस सफ़र के बारे में ज़रूर हम उनसे बात करेंगे और जो उनके किताबें यहाँ पर मौजूद हैं जो पब्लिश हुई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तबस्सुम रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम समरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आपने मुझे मौका फराहम किया इस शो में आने का। नहीं सर, ये हमारा ऑनर है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ी सी नॉलेज हमारी तरफ भी आप ट्रांसफ़र कर देंगे और हम बहुत उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन भी इस बारे में जानना चाहेंगे। शायरी, अफसाना निगारी और इंजीनियर, ये तीन बहुत डिफरेंट मिजाज होते हैं लोगों के। मतलब अगर आप इंजीनियर के बारे में सोचें तो बड़ा उसकी पढ़ाई और उसके बाद वो बड़ा एक वो ड्राई सी सब्जेक्ट के साथ जब वो आगे जाता है तो उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। शायरी की तरफ अगर आप आते हैं तो एक इनोवेशन, क्रिएशन आपके अंदर होती है, आप चीज़ों को देखकर एक नए अंदाज में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और वही बात अफसाना निगारी में आती है कि एक एक चीज़ को आप पिन पॉइंट कर रहे होते हैं, जहाँ से आप गुजरते हैं आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो ये जो इतना मुख्तलिफ तीन डिफरेंट चीज़ों को आप साथ लेकर चले, ये किस तरह से हुआ? बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं समरा साहबा आपसे गुजारिश करूँ। पहली बात तो ये है कि आजकल तो खैर कोई तखसीस नहीं रह गई कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है तो वो अदब की तरफ नहीं आ सकता। अच्छा, अब तो माशाल्लाह बहुत से ऐसे तख्लीकार हैं जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या इस तरह के शोबों से वाबस्ता हैं, लेकिन वो यानी तख्लीक का काम भी कर रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, नसर निगारी भी कर रहे हैं। मेरे मामले में यूँ हुआ, मैं आपसे थोड़ी सी तफसील जी ज़रूर गुजारिश करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनको शायरी से बहुत शगफ था। अच्छा। मुझे याद है उनके हाथ में की लिखी हुई एक डायरी थी जिसको मैं भी चोरी छुपे पढ़ा करता था। और मतलब घर का माहौल ही आपको शायराना मिला ऐसा था। और मेरी वालदा मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको नावल पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उस ज़माने में, ये मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, सही, कि उस ज़माने में ख़वातीन बाज़ार किताबें लेने के लिए तो बहुत कम जाया करती थी, लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं उनके लिए नावल लेके आता था। अच्छा, वो बाद में ख़त्म करती थी, मैं पहले ख़त्म कर लेता था। ये कौन सा ख़त्म किस तरह से, कि आप रास्ते में चलते चलते कर लेते थे? मतलब घर पे लाके तो उन्हें देने से पहले वो भी पढ़ती थी साथ, लेकिन जब वो नहीं पढ़ रही होती थी तो मैं पढ़ना शुरू कर देता था। अच्छा, अब चूंकि मुझे जल्दी होती थी, लाइब्रेरी का रोज़ का किराया देना होता था किताब का, तो इससे ये हुआ कि मेरी स्पीड अल्टीमेटली जो है ना, वो पढ़ने की रफ्तार वो तेज़ होती चली गई और शौक जो है वो बढ़ता चला गया। बिल्कुल सही। उसके बाद जब मैं 8वीं क्लास में कैडेट कॉलेज में गया तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनका दीवान शाया हुआ, शायरी का मजमुआ। अच्छा, तो मुझे याद है कि मैंने 8वीं में 2 गज़लें उनको इस्लाह के लिए दी थी। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि 13-14 साल की उम्र होगी उस वक्त। तो वो तो खुद हैरान हो गए होंगे, कितना सा बच्चा। बड़ी अच्छी तरह याद है, उन्होंने उस पे ये लिखा दोनों पे कि अच्छी काविश है, जारी रखिए। मतलब ऐसा कोई गलती नहीं निकाली। हमारे लिए तो उस वक्त ये भी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि एक शायर जो साहिब दीवान हैं वो आपकी तहरीर पर ये रिमार्क्स सही, बिल्कुल सही। लेकिन जो आपका सवाल था उसकी तरफ वापस आते हैं कि जब हमने FSC की, यानी 1975 की बात है जी, तो उस वक्त पाकिस्तान में अभी प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। सही। तो ज़्यादा यही होता था कि या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो वाले सब कहने लगे कि बेटा नंबर अच्छे हैं तो तुम इंजीनियरिंग में दाखिला ले लो। तो दाखिला तो ले लिया, लेकिन शौक वहीं रहा। उससे एक खर्च ज़रूर हुआ,
وہ یہ ہوا کہ میری پہلی اور دوسری کتاب میں 10 سال کا وقفہ آیا. اچھا. اور دوسری اور تیسری کتاب جو افسانوں کی آبائی ہے اس میں 11 سال کا وقفہ آیا. یہ ایک یہ صرف آپ کی پڑھائی کی وجہ سے؟ پڑھائی اور نوکری، فرائض منصبی جو تھے ان کی وجہ سے، کیونکہ شوق آپ کا اور آپ کا جو فرض ہے، جو نوکری ہے، اگر وہ یکجا ہو جائے تو وہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. بالکل. میرے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکا اتفاق سے. صحیح. تو اس لیے یہ وقفہ طویل ہو گیا، لیکن شوق اپنی جگہ رہا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس شوق کو مدھم نہیں ہونے دیا. نہیں، قطن نہیں ہونے دیا. یہ لو جلتی رہی، سلگتی رہی. اور یعنی اب میں لب لباب کیا ہوا گفتگو کا آپ کے سوال کے جواب میں، کہ ادب کا شوق پہلے تھا، انجینئر میں بعد میں بنے. تو 2017 میں ریٹائر جب میں ہو گیا تو میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیا ادبی سرگرمیوں میں، پڑھنے اور لکھنے میں. صحیح. تو آپ کے حساب سے ابھی تک آپ کی 2 شاعری کی کتابیں آ چکی ہیں اور ایک افسانوں کا مجموعہ. جی سن 2000 میں میرا پہلا مجموعہ محمل کے نام سے. میرے پاس تو کتابیں بھی موجود ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بھی کیوں نہ دکھاؤں. یہ محمل کی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہی میرے سامنے موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ شاعری کا ہے. یہ شاعری کا مجموعہ میرا پہلا تھا، سب سے پہلا، اور اس کے 3 ایڈیشن پبلش ہوئے تھے. یہ دیکھیں جی، سن 2000 میں یہ صحیح ہوا تھا. اچھا جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے شاعری کے مجموعے کی طرف، برف میں اترتی رات. برف میں اترتی رات یہ سن 2010 میں شائع ہوا. گریٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہمارے پاس شاعری کے مجموعے ہیں. اچھا جی، اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے کہا افسانوں کے حوالے سے. الجھے دھاگے. یہ دیکھیں جی، بڑا خوبصورت سا آپ نے اس کو ٹائٹل دیا ہے جی. اوکے جی. یہ جیلم بک کارنر نے بہت خوبصورت انداز میں شائع کی ہے کتاب، اور چند روز پہلے ہی منظر عام پہ آئی. کیا بات ہے جی. اچھا، نارملی ظاہر سی بات ہے جب شاعری کی طرف آپ آئے اور ہمیشہ سے آپ کو شوق تھا، تو آپ کا رجحان کن ٹاپکس کی طرف زیادہ گیا جس میں آپ شاعری زیادہ کرتے ہیں؟ سمر صاحب دیکھیے، میری دونوں کتابوں میں جو شعری مجموعے ہیں ان میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. اچھا. قطعات بھی ہیں. غزل ہے وہ بنیادی طور پر اور عمومی طور پر جو ہے وہ زیادہ محبت کے گرد، رومانویت کے گرد گھومتی ہے. صحیح. اور غزل میں دوسرے پہلو بھی آتے ہیں اور ہیں بھی، میری بھی شاعری میں بھی ہیں، لیکن نسبتاً کم آتے ہیں. اچھا. جہاں تک نظموں کا تعلق ہے تو اس میں سماجی موضوعات کو بھی میں نے جو ہے وہ ٹچ کیا ہے اس میں. لیکن بنیادی طور پر جو دونوں مجموعے ہیں، اگر ہم بحیثیت مجموعی بات کریں تو وہ رومانویت کی گرد تھی. ٹھیک. تو بقول آپ نے جو بات بتائی اس میں سٹارٹ ہی آپ نے شاعری اور افسانے نگاری کے انٹرسٹ کے ساتھ کی، اور بات ایسی ہے کہ ادب سے لگاؤ میرے خیال سے کسی بھی جو والدین ہوتے ہیں انہیں برا نہیں لگتا. وہ آپ کو ہمیشہ انکریج ہی کرتے ہیں کہ نہیں جی، اگر بچے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ اس کو اور آگے لے کر چلے. اور آپ کے گھر میں تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کو بھی شوق تھا اور والد کو بھی شوق تھا، تو یہ میرے خیال سے ایک پلس پوائنٹ آپ کی زندگی میں ہے. جی بالکل، یقیناً ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید میں اس مقام پر نہ ہوتا. صحیح. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ نارملی اگر آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو جو افسانہ نگاری کی جاتی ہے تو وہ بڑا ایک مختصر انداز میں کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑے طویل افسانے تھے. تو اس کا کیا امتزاج ہے، مطلب اندر اس کی کیا پیچھے کی ہسٹری ہے؟ ہاں، یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. اس پہ میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل جو افسانہ نگاری کی جا رہی ہے، بنیادی طور پر آج کل افسانہ نہیں لکھا جا رہا ہے، افسانچہ لکھا جا رہا ہے. افسانچہ مطلب بہت ہی شارٹ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کے شو کی وساطت سے ضرور بتانا چاہوں گا. جی ضرور، آپ کی اجازت سے. بالکل سر، اجازت ہے. دیکھیے، جب کتابوں کا رجحان کم ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور انتہائی کم ہو گیا جو ایک المیہ ہے، تو اس کے ساتھ جو ادبی رسائل ہیں ظاہر ہے کہ ان کی مانگ بھی کم ہو گئی. جب ان کی مانگ کم ہوئی اور ان کو سپانسرز بھی ملنا انتہائی کم ہو گئے تو ان کی مجبوری ہو گئی کہ وہ ضخامت کو کم کریں، اپنا خرچہ بچائیں. ان کی مجبوری ہو گئی نا.
تو اب چونکہ ضخامت کم ہو گئی تو اس میں ایڈیٹر کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لکھنے والوں کو، تخلیق کاروں کو جگہ دے. اب اگر کوئی طویل افسانہ ہوگا، میرے ساتھ یہ ہوا کہ 2 جگہ سے مجھے انہوں نے افسانہ باوجود اس کے کہ وہ معیاری تھا جی اس لیے نہیں شائع کیا کہ جی یہ طویل ہے، اگر ہم آپ کا افسانہ شائع کر دیں گے تو اور ہم تخلیق کاروں کو جگہ نہیں دے پائیں گے. اچھا یہ بنیادی وجہ تو یہ بنی. صحیح. بلکہ اس دور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ایڈیٹر صاحبان ادبی رسائل ابھی تک شائع کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ پڑھنے والے نہیں رہے، بہت کم رہ گئے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کتابوں کی طرف واپس آئیں. صحیح. تو یہ جو آپ ابھی بات بتا رہے ہیں اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ آج کل کے دور میں جو ہماری، اگر چاہے ہم نوجوان نسل کے حوالے سے بات کریں، کسی کے جو مطالعے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ تو طویل افسانوں کی طرف ہی زیادہ جائیں گے، کیونکہ آپ کا دل نہیں کرتا نا کہ آپ کا وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو افسانہ نگار کا کمال ہے کہ وہ افسانہ ایسا لکھے کہ قاری ایک دفعہ اٹھائے تو پھر ختم کرنے سے پہلے اسے چھوڑے نہیں، بند نہیں کرے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کا دور اس طرح کا سٹینڈرڈائز ہے کہ اتنا اچھا افسانہ نگاری کی جا رہی ہے، اتنی اچھی شاعری آج کل کے دور میں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ادب کے ان پرانے پنوں کی طرف جائیں جہاں پہ بے شمار ہمارے پاس بڑے نام ہیں، تو آج کل کے دور میں آپ سمجھتے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی میں دیکھیے، پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال تھا نا طویل افسانے کے بارے میں، تو اس پہ میں ہلکی سی وضاحت مزید کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد اس پہ بھی ہم آتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک کہانی میں نے شروع کی ہے جس کے ہیرو نے اختتام پر خودکشی کر لینی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یا قتل کر دینا ہے، کوئی بھی بڑا اس نے قدم اٹھانا ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں وہ تمام وجوہات جس کی بنا پر اس نے وہ ایکسٹریم سٹیپ لیا قتل کرنے کا یا خودکشی کرنے کا، ان کا پس منظر بتائے بغیر کیسے میں افسانے کو ختم کر دوں. تو میرا ایک اپنا سٹائل ہے. اور دوسری سمرا صاحبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ضخامت کا کوالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گراف، دلچسپی کا گراف، قاری کی دلچسپی کا گراف کہیں گرنے تو نہیں پایا. تو آپ جب افسانوں کو پڑھیں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ کہیں بھی کسی افسانے میں گراف گرتا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جی چاہے گا کہ یہ افسانہ میں مکمل کروں تو پھر کوئی اور کام کروں. بالکل میں نے پڑھے ہیں اور مجھے واقعی ایسے لگے کہ میں تھوڑا سا اور آگے پڑھوں، پھر میں دوبارہ اگلے صفحے کے اوپر جاؤں. مطلب میرا دل، وہ جو بھی بات میں کر رہی تھی کہ دل نہیں آپ کا کرتا کہ آپ کا یہ افسانہ ختم ہو جائے یا آپ کا یہ جو پڑھنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں رکاوٹ آ جائے. تو یہ واقعی ایک لکھنے والے کے لیے کی تعریف ہوتی ہے. کمال ہوتا ہے. آپ نے جو بعد میں سوال کیا اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ پڑھنے والے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، کتاب کی سیل جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اس کے باوجود لکھنے والے ابھی بھی بہت خوب لکھ رہے ہیں، چاہے وہ نثر ہے چاہے وہ شاعری ہے. تو بہت کام ہو رہا ہے. مطلب آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، بہت مطمئن. صحیح. اچھا ظاہر ہے 14 اگست آنے والا ہے اور آپ جیسے دانشور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تو میں ضرور چاہوں گی کہ کوئی آج کے اسپیسیفک 14 اگست کے حوالے سے اگر آپ کوئی پیغام ہماری ناظرین کو دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جی اس عمر میں آ کر بہت محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن نے وہ کچھ اپنی نئی نسل کو منتقل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، وہ روایات، وہ اقدار وغیرہ. اور 14 اگست اتنا اہم دن ہے کہ ہمیں آزادی ملی اور ہم ایک آزاد ملک میں آج اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس خوبصورت انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں، میں اپنی دھرتی پہ پاؤں رکھتا ہوں. بالکل جی. میں اپنے ملک میں سانس لے رہا ہوں. تو اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. بالکل. باقی پیغام کی حد تک تو دیکھیے بہت لمبے چوڑے میں سرمن یا نہیں دینا چاہوں گا. صرف اتنا کہنا چاہوں گا
کہ جو ہمارے فرائض ہیں اگر ہم وہی پورے کرتے رہیں نا، اور خصوصاً جو ہمارے سماجی فرائض ہیں جی اگر ہم صرف ان کو ہی پورا کرتے رہیں نا، بالکل۔ تو آپ یقین کیجئے کہ چند سالوں میں ہم اس ملک کی حالت تقدیر کو بدل کے رکھ سکتے کیا ہیں۔ بات ہے، بہت اور یہ بھی بہت ہوگا اگر ہم اپنے ایز انڈیویجول جو ہے جی۔ یہ اس چیز کو، اپنے فرائض کو، اور خصوصی جیسے میں نے پہلے کہا ٹھیک ہے جی، اپنے سماجی فرائض کو۔ جی بالکل سر، جو آپ نے ہے بڑی خوب بات کی ہے، اور انشاءاللہ جو آپ نے بات کی ہے وہ آگے لوگ ان ساری چیزوں کو سمجھیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں، اور جو ایک ویژن قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، ان کی جو ساری جو کوالٹیز ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑا سا اگر فوکس کر لیں تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ تبسم صاحب، تھینک یو سو مچ فار آپ کی کمنگ۔ نوازش، آپ نے مجھے موقع دیا، بہت ٹائم دیا، میں بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو فار کمنگ۔